नावल एक उम्मीद हो तुम। राइटर रुबीना अहमद। किस्त नंबर 5। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जैनी बाजी? काशी की आवाज़ पे जैनी चौंकी। ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? और सफूरा बाजी कैसी हैं? जैनी जो बगलों में हाथ बांधे छत पे इधर उधर टहल रही थी वैसे ही चलते चलते बोली, मैं ठीक हूँ और अम्मा भी ठीक है। आप बताओ इस तरह क्यों टहल रही हो? कोई परेशानी है क्या? काशी पिंजरे के पास बैठा जैनी की तरफ बगौर देखते हुए बोला, हाँ है तो सही परेशानी, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। वो पास रखे लकड़ी के खस्ता हाल बेंच पर बैठ गई। क्या मसला है मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर दूँ। काशी, मैंने आगे पढ़ने का फ़ैसला किया है और मसला ये है, पढ़ाई शुरू करने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए और वो मेरे पास नहीं हैं। वो दोनों हाथों की मुट्ठियां थोड़ी के तले रखे खला में घूर रही थी और परेशानी उसके चेहरे से अयां थी। अरे वाह जैनी बाजी, आपने तो बहुत अच्छा सोचा है और आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। काशी एकदम चहका। मगर पैसे कहाँ से लूँ ये समझ में नहीं आ रहा। जैनी अपना एक हाथ कमर पे रखकर और दूसरा गाल पे रखकर दोबारा टहलना शुरू कर चुकी थी। तो क्या फातिमा खाला के पास भी पैसे नहीं हैं? काशी के सवाल पर जैनी ने नफ़ी में सर हिलाया। एक तरीका है बाजी जिससे आपकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। काशी कुछ देर सोचने के बाद चुटकी बजाकर बोला, वो क्या? जैनी ने मुख्तसर सा सवाल अबरूज खाकर पूछा। बाजी, हम ये कबूतर बेच देते हैं। काशी पिंजरे की तरफ इशारा करके बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? ये कबूतर बेच कर के पूरी हो सकती है मेरी ज़रूरत? जैनी ना समझी से मुंह लटका कर बोली, अरे बाजी, आपके ये कबूतर कम से कम 10,000 के बिक ही जाएंगे। काशी पिंजरे में बंद कबूतरों का बगौर जायजा लेकर बोला, क्या क्या कहा तुमने? पता भी है क्या कह रहे हो? जैनी एक झटके से बोली, हाँ बाजी, कई लोग मुझे कहते हैं कि इन्हें हमें बेच दो, मुंह मांग रकम ले लो। काश मुझी मुस्कुराकर बता रहा था। कौन लोग और किसने देखा है इन्हें? जैनी संजीदा होकर बहुत स्पॉट अंदाज में बोली, बाजी, जब ये छत के ऊपर उड़ते हैं तो होटल पे आए लोग इन्हें देख लेते हैं। हमें तो एहसास नहीं है मगर इस नस्ल के कबूतर काफ़ी महंगे बिकते हैं। वो जैनी की मालूमात में इजाफा करते हुए बोला, चलो वो तो तुम्हारी बात ठीक है मगर इन जानदारों को बेचना तो गलत बात होगी ना। जैनी सवालिया नज़रों से काशी का चेहरा देख रही थी। अरे नहीं नहीं बाजी, ये कोई गलत बात नहीं है, बल्कि अक्सर लोग तो ये कारोबार करते हैं। आप कोई इन मासूम परिंदों से मेहनत मशक्कत करवाने से तो रहा। लोग तो इन्हें शौकिया अपने पास रखते हैं, बस जो लोग खरीदते हैं वो इनकी बहुत हिफाजत करते हैं। काशी ने जब तफसीली से सब बताया तो जैनी कबूतर बेचने के लिए राज़ी हो गई। उनके सारे कबूतर 20,000 के करीब बिके, जो कि उनके लिए बहुत ही हैरानकुन कीमत थी। जैनी को कबूतर बेचकर बहुत दुख हुआ मगर वो अपनी पढ़ाई का सोचकर बहुत ही खुश और पुरजोश थी। उसने कुछ किताबें ली और टेस्ट की तैयारी में लग गई। तैयारी के दौरान उसने खाना पीना तक बुला रखा था। दिन रात 24 घंटे बस उसे पढ़ने से गरज थी। अगर फातिमा उसे आराम करने का कहती तो वो ये जवाब देती कि अब तक आराम ही तो किया है, बस अब काम का वक्त है। उसने 2 माह से कुछ दिन ही ज़्यादा पढ़ाई की और फिर टेस्ट दिया। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और तैयारी भी बहुत की थी, इसलिए उसके बहुत ही अच्छे नंबर आए जिसकी वजह से उसका यूनिवर्सिटी में दाखिला बहुत ही आसानी से हो गया। उसका सब्जेक्ट आर्ट्स था। फातिमा ने घर में पड़े कुछ कट पीस और कपड़ों से उसे कुछ नए कपड़े सिलाई कर दिए जिसकी ड्राइंग उसने खुद की। सिलाई होने के बाद वो किसी बड़े बुटीक या किसी अच्छे ब्रांड से कम नहीं लग रहे थे। उसे बस चंद दिन में ही यूनिवर्सिटी जाना था और वो बहुत ही खुश और पुरजोश थी। जैनी का आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। वो खुश होने के साथ साथ कंफ्यूज भी थी। वो अपनी माँ की बहुत सी नसीहतों और दुआओं के अलावा अपने आप से कुछ अहद करते कदम उठा रही थी। उसे हर जीने पर कदम रखते अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। जैनब मेरी बच्ची, तुम मेरा मान हो, मेरा फ़ख्र हो, मेरी कुल कायनात हो, मेरे जीने की एक उम्मीद हो तुम। मैंने तुम्हें अपनी गुर्बत और सफ़ेद पोशी में किसी कीमती असासे की तरह संभाल संभाल कर रखा है। तुम्हारे बाबा ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं किया कि लोग उन पर उंगली उठा सकें। देखो मेरी बेटी, ये बेटियां अपने माँ बाप के लिए ऐसा कीमती ख़जाना होती हैं जिस पर अगर कोई गलत निगाह भी डाले तो उनकी रातों की नींद और दिन का चैन ख़त्म हो जाता है। तुम एक मकसद और एक अज़म लेकर घर से बाहर निकल रही हो
اور تم اپنے ہر مقصد میں اپنی عزت اور پارسائی کو سب سے افضل اور مقدم سمجھو گی۔ تمہارے لیے سب سے اولین تمہارے دل و دماغ، تمہاری آنکھوں، تمہاری سوچ اور تمہارے وجود کی حیا ہوگی۔ زندگی میں اگر کسی ایسے مقام پر آ جاؤ کہ تمہاری عزت تمہاری زندگی کے مقابل آ جائے تو اپنی جان دے دے، مگر اپنی عزت پر کبھی آنچ مت آنے دینا۔ اپنی ماں کی بیوگی اور اپنے باپ کی نیک نامی کو سوال نشان مت بنانا۔ زندگی میں اگر کبھی تنہا ہو جاؤ، کبھی بے بس ہو جاؤ یا دکھی یا کسی بہکاوے میں آ جاؤ تو ہمیشہ یاد رکھنا، کسی کی نظر تم پر پڑے یا نہ پڑے، تمہیں اس حال میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، مگر اللہ ہمیشہ ہر جگہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اگر کبھی میں تمہارے ساتھ نہ رہوں تو گھبرانا مت، دل چھوٹا نہ کرنا اور ڈرنا مت۔ اپنی ذات کو، اپنے جان مال کو، اپنی عزت کو اور اپنے ہر نیک عمل کو اللہ کی پناہ میں دینا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا اور اسی سے مدد مانگنا، ہر امید اسی سے لگانا۔ یاد رکھنا، اللہ کی عزت کے سوا نہ تو کوئی پیار کرنے والا ہے اور نہ ہی ہمارے بگڑے ہوئے حالات کو بہتر بنانے والا، بلکہ بہت ہی بہترین کرنے والا ہے۔ جاؤ میری بچی، میں تمہیں اللہ کی امان میں دیتی ہوں اور اسی سے امید لگاتی ہوں، وہ تمہیں ہر قدم پر کامیاب کرے گا اور تمہاری تمام مشکلات آسان کرے گا۔ زینی کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ وہ سر پہ دوپٹہ درست کرتے بلائی منظر کو دیکھتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ بے خیالی میں کسی سے بری طرح ٹکرا گئی اور اس کی بکس نیچے گر گئی۔ اندھی ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ زینی کے سامنے ایک جینس شرٹ میں ملبوس کافی ماڈرن لڑکی غصے سے آنکھیں پھاڑے اسے بری طرح ڈانٹ رہی تھی۔ سوری، وہ میں نے دیکھا نہیں۔ زینی اپنی کتابیں اٹھا کر بولی۔ ہاں، دیکھو گی بھی کیسے؟ اس سے پہلے کبھی ایسی جگہ دیکھی ہو تب نہ، وہ لڑکی بہت ہی تکبر سے بولی۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں اٹھ کر، دن رات کتابیں پڑھ پڑھ کر یونیورسٹی کا منہ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کوئی قلعہ فتح کر لیا ہے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے بڑا سا ہوں کیا۔ زینی نے غصے سے سرخ ہوا چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ کوئی اور بول پڑا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، شکل سے کسی عام گھر کی لگ رہی ہے اور صاف نظر آ رہا ہے کہ پڑھنے میں کیسی ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے سیاہ چشمہ ہٹا کر زینی کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ زینی اور اس لڑکی کے برابر آ کر کھڑا تھا۔ زینی نے ایک نظر بھر کے اس کی طرف دیکھا تو وہ شاید نظریں ہٹانا بھول گئی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں اس کی باتوں سے ہٹ کر کچھ بول رہی تھی۔ اس کا چہرہ صبح کے طلوع ہوتے سورج مانی چمکدار اور پرکشش تھا۔ سر سے لے کر پاؤں تک بہت ہی شاندار اور پروکار شخصیت والا وہ لڑکا زینی کو پتہ نہیں کیوں کچھ جانا پہچانا اور دیکھا دیکھا سا لگ رہا تھا۔ بظاہر تو وہ طنز ہی کر رہا تھا، مگر اس کے لہجے سے زینی کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کے بولنے کے انداز یا بات کرنے کے طریقے سے وہ بالکل نہیں لگ رہا تھا جو وہ کہہ رہا تھا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ کسی بہت ہی سادہ اور سفید پوش انسان کی بیٹی ہے یہ۔ وہ زینی کی طرف پھر سے دیکھتے ہوئے اس بات پہ سر ہلا رہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی زینی نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ لیکن تمہیں دیکھ کر تو میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بہت ہی گرے ہوئے خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ وہ کسی لڑکی کے لیے اتنی بڑی بات کرتے ہوئے بالکل نہیں گھبرایا اور جیسے باقاعدہ اعلان کر رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ لڑکی ایک دم چلا اٹھی۔ چلاؤ مت، کیا سوچ کر تم لوگ ایسے کیس انسان کی تزلیل کر لیتے ہو؟ وہ ایک دم دھاڑا۔ سنو مسٹر، تم جانتے نہیں ہو میرے ڈیڈ کو؟ وہ دھمکی آمیز لہجے میں انگلی اٹھا کر بولی۔ آواز نیچے رکھو اپنی، یہاں پر بولنا سب کو آتا ہے اور تمہارے ڈیڈ کا اندازہ تو تمہیں دیکھ کر ہی ہو رہا ہے کہ وہ کتنی پہنچی ہوئی ہستی ہوں گے۔ وہ چبا چبا کر بول رہا تھا۔ اور یہ یونیورسٹی تمہارے ان ڈیڈ کی جگیر نہیں ہے، یہاں سب پڑھنے آتے ہیں، تم بھی، میں بھی اور یہ بھی۔ اس نے زینی کی طرف دیکھے بغیر ہی انگلی کے اشارے سے کہا۔ اور اگر یہاں کوئی کسی لحاظ سے پہچانا جاتا ہے تو وہ اس کا تعلیمی معیار ہے، اور اگر یہ لڑکی دن رات کتابیں پڑھ کر اچھے گریڈز کے ساتھ اسکالرشپ لے کر یہاں تک آئی ہے تو یہ اس لحاظ تم سے کئی گنا بہتر ہے، سمجھی تم؟ وہ اس لڑکی کو بولنے نہیں دے رہا تھا اور شدید برہمی میں اس پہ بڑک رہا تھا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے تو زینی کو وہاں سے جانا ہی بہتر لگا۔ وہ دھیرے سے قدم اٹھتی اپنی کلاس کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا وجود لرز رہا تھا اور سانسیں بہت تیز تھیں۔ اس نے مڑ کر اس لڑکے کو دیکھا جو وہاں اکٹھے ہوئے لوگوں کو ڈانٹ کر وہاں سے جانے کو کہہ رہا تھا۔ وہ لڑکی دیکھ لوں گی تمہیں کی دھمکی دیتی غصے سے پیر پٹکتی چلی گئی، اور وہ لڑکا بھی اپنی خوبصورت آنکھوں کو سیاہ چشمے کے پیچھے چھپاتے اپنے ہاتھ سے اپنے بال سیٹ کرتے زینے اتر گیا۔ زینی سر جھکائے اپنی کلاس میں آ گئی۔
وہ کلاس روم میں رکھے پہلے بینچ پر بیٹھنے لگی تو وہاں پہلے سے بیٹھی لڑکی کہا، پلیز آپ کہیں اور بیٹھ جائیں، یہ میری دوست کی جگہ ہے۔ تو زینی مسکرا کر سر ہلاتی آگے بڑھ گئی۔ آپ یہاں بیٹھ جاؤ، یہ جگہ خالی۔ اس کی ہم عمر ایک لڑکی نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ مسکراتی ہوئی وہاں بیٹھ گئی۔ آج پہلا دن ہے تمہارا؟ اس نے زینی کی طرف مڑ کر بیٹھتے ہوئے خوش اخلاقی سے پوچھا تو زینی نے چہرے پر پیاری سی مسکان لیے اسبات میں سر ہلایا۔ میں سمرہ حبیب، وہ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولی، اور میں زینب رحمان۔ زینی بہت ہی اتفاق سے ہاتھ ملا کر بولی۔ کیا ہوا، کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر بہت ہی دوستانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، وہ آتے ہوئے کسی لڑکی سے ٹکر ہو گئی تھی تو اس نے باتیں سنا دی۔ وہ پھیکا سا مسکرا کر سر جھکا کر بولی، تو تم سنا دیتی، اس نے بات کی تو تم چپ ہو گئی کیا؟ سمرہ ابروس کیرے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میرے بولنے کی تو نوبت ہی نہیں آئی، ایک ہیٹلر نے خوب خاطر کر ڈالی اس کی۔ کون؟ زینی نے اس طرح مسکرا کر بتایا کہ سمرہ سمجھی کوئی اس کا جاننے والا ہے۔ پتہ نہیں کون تھا، مگر تھا بہت ہی غصے والا۔ زینی نے ہونٹ سکیڑے۔ ارے واہ، پھر تو گڈ ہو گیا، سمرہ ہنستے ہوئے بولی۔ زینی اور سمرہ کی پہلے ہی دن ٹھیک ٹھاک دوستی ہو گئی۔ سمرہ کے بابا ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بہت بڑے بزنس مین تھے۔ وہ بہت امیر ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، مگر ہی خوش اخلاق، اچھے عادات کی حامل تھی۔ چھٹی کے وقت جب وہ گیٹ پر اپنی وین کا انتظار کر رہی تھی تو اس کی نظر اس خوبصورت آنکھوں والے لڑکے پر پڑی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر زینی کے قدم رک سے گئے۔ مجھے اس کا شکریہ تو ادا کرنا چاہیے، صبح اس نے میرے لیے بحث کی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے عقب میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ سنیے، وہ کال کاٹ کر آگے بڑھنے لگا تو زینی نے دھیمی آواز میں اسے پکارا۔ جی، مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ وہ پیچھے مڑا اور اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ زینی کے دل کی دھڑکن بہت ہی تیز ہو گئی۔ اسے لگا ابھی وہ اسے بھی ایسے ہی ڈانٹ دے گا جیسے صبح وہ اس لڑکی کو ڈانٹ رہا تھا۔ زینی نے اپنے ہونٹ دانتوں میں چھپاتے ہوئے بس سر ہلا پائی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا بات کرے۔ چند لمحے کو اسے یہ بھی بھول گیا کہ اسے کیا بات کرنی ہے۔ جی کہیے، کچھ کہنا ہے آپ نے؟ زینی کو خاموش دیکھ کر وہ چند ثانیے بعد بولا، جی وہ مجھے آپ کو تھینک یو بولنا تھا۔ وہ نظریں جھکا کر اپنے حواس بحال کرتے ہوئے بولی، مگر اس کے لہجے میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ کس بات کے لیے؟ اس نے حیرت سے کندھے اچکا کر پوچھا۔ وہ آج آپ نے میرے لیے اپنی دوست سے لڑائی کی تھی اس لیے؟ وہ ایک ہی سانس میں تیز تیز بولی۔ او اچھا، تو وہ آپ تھیں جس سے اس نے بدتمیزی کی تھی؟ وہ گہرا سانس لے کر پرسکون انداز میں بولا۔ مگر زینی کو شدید جھٹکا لگا کہ اس نے تو اسے پہچانا بھی نہیں اور وہ فضول میں منہ اٹھا کر وہاں چلی آئی۔ اسے اپنی اس حرکت پر بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ میری دوست نہیں تھی۔ میں کبھی ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرتا جن میں انسانیت نہ ہو۔ اور دوسری بات، جو کچھ میں نے کہا وہ آپ کو خود کہنا چاہیے تھا۔ یہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں اپنے لیے خود لڑنا پڑتا ہے، روز روز کوئی آپ کے لیے نہیں لڑتا۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ اس کی بات کے بعد زینی کچھ پرسکون ہو گئی۔ زینی کا یونیورسٹی کا پہلا دن بہت اچھا گزرا۔ وہ صبح ہونے والے واقعے سے ذرا پریشان تو ہوئی، مگر اس نے اس بات کو سر پہ سوار نہیں کیا۔ اب اس کی روٹین بہت ہی بیزی ہو گئی تھی۔ اس کا زیادہ وقت تو اپنی پڑھائی میں گزرتا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ماں کے ساتھ کپڑے بھی سلائی کرواتی، محلے کے کچھ بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی جن کی فیس اس کی وین کا کرایہ نکل آتا، اور گھر کے کام بھی فاطمہ میں ہاتھ بٹاتی۔ فاطمہ کے بہت منع کرنے کے باوجود وہ صبح کا ناشتہ اور شام کا کھانا خود بناتی۔ وہ اتنے کام اور ذمہ داری کی عادی نہیں تھی تو کبھی کبھی تھک کر نڈال ہو جاتی۔ فاطمہ کا کام پہلے سے بھی بڑھ گیا تھا۔ اس نے پہلے سے زیادہ کپڑے سینا شروع کر دیے۔ سارا دن کام کرنے کے بعد وہ کافی تھک جاتی، مگر زینی کو محسوس نہیں ہونے دیتی۔ زینب بیٹا، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ آدھی رات ہونے کو ہے۔ فاطمہ کمرے میں داخل ہوئی تو زینی ابھی تک بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے فکر مند انداز میں بولی، جی امی، کل میرا ٹیسٹ ہے تو اسی کی تیاری کر رہی ہوں۔ زینی تھک گئی تھی تو وہ اپنا ہاتھ گردن کے پیچھے رکھ کر چہرہ اوپر اٹھا کر بولی، وہ تو ٹھیک ہے، مگر اس طرح پوری پوری رات جاگو گی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ نہیں امی، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہوں میں، مگر آپ کیوں اب تک جاگ رہی ہیں؟ زینی کو ماں کا اس وقت جاگنا ذرا ٹھٹکا تو اس نے حیرت سے پوچھا۔
کچھ نہیں، بس تھوڑا کام تھا وہ مکمل کر رہی تھی۔ فاطمہ ساتھ پر چارپائی پر لیٹتے ہوئے بولی، امی آپ اس وقت تک کام کر رہی تھی؟ خیر ہے آپ کو؟ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ فاطمہ کی طبیعت پہلے ہی خراب رہتی تھی اور اب وہ اس کے لیے اتنی رات کو جا کر کام کر رہی تھی۔ زینی کو ایک دم جھٹکا سا لگا اور وہ جھنجھلا کر بولی، ہاں بالکل ایسے ہی، تمہیں رات کے اس وقت پڑھتا دیکھ کر مجھے بھی اچھا نہیں لگا، جیسے اب تمہیں میرا جاگنا اچھا نہیں لگ رہا۔ فاطمہ یوں مسکرا کر بولی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مگر امی، اس سے پہلے کہ زینی کچھ کہتی فاطمہ بول پڑی، اب یہ اگر مگر چھوڑو اور سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، جتنا پڑھ لیا ہے اسی میں اچھا ہو جائے گا تمہارا ٹیسٹ۔ وہ زینی کی بات سنے بغیر تحکمانہ بولی اور کروٹ لے کر سو گئی اور زینی منہ لٹکا کر اپنی کتابیں سمیٹنے لگی۔ سمرا، کیفی ایریا چلے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ زینی نے منہ بنا کر پوچھا تو سمرا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ارے یہ تم کہہ رہی ہو؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم کنٹین سے لے کر کچھ بھی نہیں کھاتی، تو پھر آج یہ کون سی بھوک ہے جناب؟ سمرا اپنی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے ابرو جھکا کر پوچھ رہی تھی۔ آج بھی وہاں سے لے کر کچھ نہیں کھاؤں گی، بس تم چلو۔ زینی کلاس ختم ہونے کے بعد اپنی کتابیں سمیٹتے ہوئے بولی، کیا مطلب کچھ نہیں لوگی؟ تو وہاں جا کر کیا ہوا کھانے کا ارادہ ہے؟ سمرا نے حیرت سے پوچھا۔ تم نے چلنا ہے یا نہیں؟ وہ اپنا بیگ کندھے پر لٹکا کر دو ٹوک بولی۔ اچھا بھائی چلو، ایک مجھے تمہاری حرکتیں سمجھ نہیں آتی۔ سمرا بڑبڑاتی ہوئی اس کے ساتھ چلتی۔ اب بیٹھ جاؤ تم بھی، کیا ایسے ہی کھڑی رہو گی؟ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے سمرا کی طرف متوجہ ہوئی جو منہ لٹکائے وہاں کھڑی تھی۔ یار اب کھانا کیا ہے؟ مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے، سمرا معصوم شکل بنا کر بولی۔ آج میں لنچ اپنے گھر سے لے کر آئی ہوں، وہ رازداری سے بولی۔ گھر سے؟ سمرا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ جی ہاں گھر سے، یہ لو کھاؤ اب، ویسے بھی کافی دیر سے میرا سر کھا رہی ہو تم۔ ویسے یہ ہے کیا؟ سمرا نے کھانے کی طرف غور سے دیکھ کر پوچھا۔ آلو کے پراٹھے ہیں اور ساتھ آم کا اچار ہے۔ صبح مجھے دیر ہو رہی تھی، ناشتہ نہیں کر سکی تو میرے منع کرنے کے باوجود امی نے پیک کر کے دے دیا، زینی نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ ارے یار یہ میرے نصیب میں تھے، بس اس لیے ساتھ لے آئی ہوں، اور قسم سے بہت ہی مزے کے ہیں، سمرا بہت پرجوش انداز میں تعریف کر رہی تھی۔ تم یقین کرو میں نے پہلی بار اتنے مزے کے پراٹھے کھائے ہیں اور مزہ آ گیا ہے، وہ منہ میں نوالا ڈال کر بولی۔ زینی اس کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ ایکسکیوز می گرلز، میں یہ چیئر لے سکتا ہوں؟ اس نے زینی کے بالکل سامنے والی کرسی پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ یہ وہی تھا خوبصورت آنکھوں والا لڑکا، اسے دیکھ کر زینی کا دل روز سے دھڑک گیا۔ لے جائیں، کس نے روکا ہے، ویسے بھی خالی پڑی ہے، سمرا نے جواباً مسکرا کر کہا جبکہ زینی اس کا چہرہ تکے جا رہی تھی۔ مگر اس کی نگاہیں اس پراٹھے پر مرکوز تھی جو دونوں لڑکیوں کے سامنے میز پر پلیٹ میں رکھا تھا۔ ارے آ جائیں، آپ بھی ٹیسٹ کریں، میری فرینڈ اپنے گھر سے لائی ہے۔ سمرا نے اسے پراٹھے پر نظریں گاڑے دیکھا تو کھانے کی آفر کی۔ واقعی؟ اس نے ابرو جھکا کر زینی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کے سوال پر زینی نے پھیکا سا مسکرا کر اثبات میں سر ہلایا۔ اور ہیں بھی بہت مزے کے، آپ خود ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں، سمرا بھرپور تعریف کر کے بولی اور اسے بار بار بیٹھنے کا کہنے لگی۔ سمرا کے اصرار پر زینی کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں واقعی بہت ہی مزے کے ہیں، آپ نے خود بنائے ہیں؟ وہ کھانے کی تعریف کرتے ہوئے زینی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں میں نے نہیں، بلکہ میری امی نے بنائے ہیں، زینی دھیمے لہجے میں بولی۔ ارے واہ، آپ تو بہت لکی ہیں، آپ کو آپ کی امی اپنے ہاتھ سے کھانے بھی بنا کر کھلاتی ہیں، اور یہاں ہمیں دیکھو جب سے پیدا ہوئے ہیں نوکروں کے ہاتھ کا ہی کھانے کو ملا ہے، وہ زینی کی طرف دیکھ کر شرارت سے بولا۔ صحیح کہا، میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، سمرا نے بھی اپنا دکھڑا سنایا۔ آپ میرا ایک کام کریں گی؟ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ زینی کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا؟ میرا مطلب ہے کیسا کام؟ وہ ذرا محظوظ ہو کر بولی۔ آپ اپنی امی سے ان کی ریسیپی پوچھ کر مجھے بتانا، پھر میں یہ بنا کر اپنے مما بابا کو سرپرائز دوں گا، اس نے پراٹھے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ وہ مسلسل زینی کو دیکھے جا رہا تھا۔ کیا مطلب آپ بنائیں گے؟ سمرا کو حیرت کا جھٹکا لگا اور زینی بھی کافی حیران ہو گئی۔ ہاں میں بناؤں گا، میں اکثر اپنے پیرنٹس کے لیے کوکنگ کرتا ہوں، اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ ان کی حیرانی بانپتے ہوئے بولا۔ میرے خیال سے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ صرف لڑکیاں ہی کچن میں کام کریں، بلکہ اپنے ماں باپ کے لیے لڑکوں کو بھی کرنا چاہیے، وہ مسکراتا ہوا فخر سے وضاحت دے رہا تھا۔ سمرا نے تائید میں سر ہلایا جبکہ زینی اسے دیکھ کر دھیما سا مسکرا رہی تھی۔ اوکے گرلز، آپ لوگ اپنا لنچ انجوائے کرو، میں چلتا ہوں، کھانا واقعی بہت مزے کا تھا، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔
اور آپ پلیز اپنی امی سے پوچھ کر آئیے گا۔ وہ جاتے جاتے مڑ کر زینی کو تنبیہ کرتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ ہماری تیسری ملاقات ہے، مگر اس نے تو شاید مجھے پہچانا بھی ہوگا۔ کتنا عجیب ہے یہ بندہ بھی نا، اجنبی ہو کر بہت ہی اپنا اپنا لگتا ہے اس سے کوئی بہت ہی گہرا تعلق ہے، کوئی پرکشش رشتہ۔ کیا سوچ رہی ہو؟ زینی کو گمسم دیکھ کر سمرا نے سوال کیا۔ کتنا عجیب شخص ہے نا یہ، ہر بار اس کا ایک نیا روپ دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ ابھی تک اس کی پشت دیکھتے ہوئے چہرے پر گہرا سکون لیے ہوئے بولی۔ کیا مطلب تم جانتی ہو اس کو؟ سمرا ابرو سکیرے پوچھ رہی تھی۔ نہیں بہت زیادہ تو، مگر میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ یہاں پہلے ایک دن لڑکی نے مجھے بدتمیزی کی تھی تو اسے سنانے والا یہی تھا۔ بہت بری طرح ڈانٹا تھا اس لڑکی کو اس نے، وہ بہت اطمینان سے بتا رہی تھی۔ یہ بس ایسا ہی ہے، سب کا دوست، سب کا رشتہ دار، کسی بہت ہی امیر باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، مگر غرور نام کا ذرا بھی نہیں ہے اس میں۔ بہت ہی خوش مزاج اور احساس کرنے والا لڑکا ہے، اور جتنا گڈ لکنگ ہینڈسم ہے وہ تمہارا ہی ہے۔ یونیورسٹی کی آدھی لڑکیاں مرتی ہیں اس پہ، مگر یہ مصوف تو کسی کو لفٹ ہی نہیں کرواتے۔ سمرا نے تو جیسے اس کی ساری ہسٹری ہی بتا دی۔ زینی اس کا نام پوچھنے کا تجسس ہوا تھا، مگر اگلی بات پہ موضوع بدل گیا تو اس نے دوبارہ اس کا ذکر چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ زینی گارڈ آئی تو کافی دیر اس بات کو سوچ کر مسکراتی رہی کہ وہ کیا اب پراٹھوں کی ترکیب پوچھتی۔ اس نے خود کئی بار ایسے پراٹھے بنائے تھے۔ تھک تھک آ جائیں۔ دروازے پر دستک ہوئی تو نوشین نے سر اٹھا کر کہا جو اپنے ناخن سیٹ کرنے میں مصروف تھی۔ ہیلو گائز، کیا ہو رہا ہے؟ نوید خوبصورت مسکراہٹ دیے چہکتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہونا ہے بیٹا؟ کچھ خاص نہیں، بس ٹائم پاس، نوشین سرسری انداز میں کندھے اچکا کر بولی۔ شفیق جو بیڈ پر بیٹھا کسی آفس فائل کی ورقگردانی میں مصروف تھا، اس نے نوید کی طرف ہلکی سی مسکراہٹ اچھال لی۔ نوید چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ماں کے ساتھ کمرے موجود اکلوتے صوفے پر آ بیٹھا جو ابھی تک اپنے نیلز کی تراش خراش میں مصروف عمل تھی۔ لگتا ہے بابا تو بہت ہی بزی ہیں، جو چھٹی کے دن بھی اپنی فائلز کھول کر بیٹھے ہیں۔ اس نے شفیق کو فائل پر جھکے دے کر بہت دبے دبے انداز میں شکوہ کیا۔ نہیں بیٹا، بزی نہیں ہوں، پرسوں ایک بہت ہی اہم میٹنگ ہے کلائنٹ سے، بس فارغ بیٹھا تو اسی حوالے سے فائل چیک کر رہا ہوں۔ میٹنگ پرسوں ہے اور آپ آج ہی فائل کھول کر بیٹھے ہیں؟ ہزار کام ہوتے ہیں چھٹی کے دن کرنے کو، آپ وہ کر لیا کریں، نوید نے مشورے کے انداز میں کہا۔ اچھا بیٹا جی، تو پھر آپ کے خیال میں کون سا کام کرنا چاہیے مجھے چھٹی کے دن؟ ارے یار، آپ کو میری ماما کا خیال رکھنا چاہیے، جو کہ آپ بالکل نہیں رکھتے، نوید نوشین کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے لاڈ سے بولا۔ کیا مطلب؟ میں نے کب نہیں رکھا تمہاری ماما کا خیال؟ شفیق نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اچھا جی، اب یہ بھی مجھے ہی بتانا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ بتائیں شاپنگ پر کب لے کر گئے تھے آپ انہیں، اور ساتھ بیٹھ کر مووی کب دیکھی تھی دونوں نے؟ اچھا چلو یہ بتا دیں کہ کھانے پر کب گئے تھے آپ لوگ باہر؟ بتائیں مجھے کیا ڈیٹ تھی جب آپ میری مام کو ڈیٹ پر لے کر گئے تھے؟ نوید نے ہنستے ہنستے ماں کو اچھا خاصا تپا دیا تھا۔ ارے چھوڑو بیٹا چھوڑو، ان کے پاس کہاں وقت ہے میرے لیے، ان کو اپنے کام سے فرصت ملے تب نا۔ نوشین کی رنگت بھی کچھ بدل گئی۔ نوید تو جیسے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ شفیق نے دانت پیستے ہوئے نوید کو زبردست گولی سے نوازا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ نوید اس وقت اس کی بیوی کو ناراض کرنے والی حرکتیں کرے گا۔ ارے بیٹا، بھلا ہمیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم نے تو گھر میں ہی فل انٹرٹینمنٹ کا ماحول بنایا ہوتا ہے، آدھی آدھی رات تک تو تم ہمیں اپنے ساتھ زبردستی لوڈو کھیلنے پر مجبور کرتے ہو، کبھی کرکٹ کھیلنے کے لیے گھسیٹ لیتے ہو تو کبھی سنوکر کھیلنے کے لیے، اور رہی صحیح کسر تم اپنے ہاتھ سے بنے کھانے کھلا کر پوری کر دیتے ہو، تو ہمیں کیا ضرورت ہے باہر گھومنے پھرنے کی اور ہوٹلوں میں جا کر کھانا کھانے کی؟ تمہارے ہوتے یہاں کوئی بور نہیں ہو سکتا، ماشاءاللہ تم نے اس گھر کو بالکل چڑیا گھر بنا کے رکھا ہوا ہے۔ شفیق کے انداز میں دبا دبا غصہ تھا۔ ارے یار، یہ سب تو میں آپ کے لیے کرتا ہوں، اور اگر میں اتنا بھی نہ کروں تو آپ لوگوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے، کتنی خوبصورت بیوی ملی ہے بابا آپ کو، اگر مجھے ایسی مل گئی تو میں اسے ہر سال ورلڈ ٹور پہ لے کے جاؤں گا، دیکھ لیجیے گا آپ، مگر آپ لوگ تو، نوید نے سرد آہ بھرتے ہوئے سر جھٹکا۔ قسم سے بہت ان رومانٹک پیرنٹس ملے ہیں مجھے، اب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں اکلوتا کیوں ہوں، نوید نے سرگوشی میں کہا، مگر نوشین نے سن لیا اور اسے گھور کے دیکھا۔ تو بیٹا تم بھی تو خیر سے بڑے ہو گئے ہو، تم لے جاؤ نا اپنی ماں کو باہر، میں نے روکا تو نہیں ہے تم دونوں کو؟ شفیق نے نوید پر بات پلٹی۔
اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے تو آپ کی میری طرف سے جان چھوٹ گئی۔ نوشین ماتھے پر بل ڈالے برہمی سے گویا ہوئی۔ وہ واقعی غصے میں لگ رہی تھی، جو شفیق کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اب خوش ہو تم، ہم دونوں کے درمیان آگ لگا کے؟ نوید کی دبی دبی مسکراہٹ شفیق کو تپا گئی اور وہ اسے آنکھیں دکھا کر بولے، نہیں، میں خوش تب ہوں گا جب آپ آج بلکہ اور ابھی ماما کو باہر لے کے جائیں گے۔ اس نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے آرڈر جاری کیا تو شفیق منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ مگر بیٹا وہ میں تو سن لو اب ان کی اگر مگر مجھے پہلے ہی پتا تھا میرے لیے وقت نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے میں نے اب انہیں کہنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ شفیق کی بات کاٹ کر وہ پھول ناراضگی دکھاتے ہوئے بولی، وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے شام کو اکبر صاحب کے ہاں جانا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ اگر میں نے خود ملنے کا نہ کہا تو میں نہ جاتا۔ شفیق نے وضاحت پیش کی۔ سن لیا؟ نوشین نے ابروز کے کر نوید کی جانب دیکھا اور منہ بنا کر بولی، بابا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ ایسا کریں ابھی چلے جائیں، تھوڑی دیر شاپنگ کر کے امی کو سیلون چھوڑ دیجیے گا، پھر اپنا رقم نمٹا کے ماما کو گھر لے کر آ جائیے گا۔ اس نے چٹکی بجاتے مشورہ پیش کیا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، شفیق تھوڑی دیر سوچ کر سر ہلاتے ہوئے بولا۔ نوید نے خوش ہوتے ہوئے نوشین کی طرف دیکھ کر ابرو چکائے تو وہ خوشی سے مزید چہک رہی تھی۔ چلو پھر ریڈی ہو جاؤ، ٹائم کم ہے۔ شفیق اپنی فائل سمیٹتے ہوئے نوشین سے مخاطب ہوا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور ہاں ایک بات اور، بلکہ ریکویسٹ سمجھ لے۔ نوید روم سے نکلتے ہوئے واپس مڑ کر بولا، ہاں بولو۔ دونوں ماں باپ کے منہ سے ایک ساتھ نکلا، اگر ہو سکے تو کھانا گھر آ کر کھا لیجیے گا، ڈنر ایک ساتھ کر لیں گے۔ وہ رک رک کر بولا، اب یہ کیا بات ہوئی، خود ہی ہمیں باہر بیچ رہے ہو اور کھانا گھر آ کر کھائیں، اس کی وجہ؟ شفیق نے سوالے نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، بس میرا دل چاہ رہا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ سر کھجاتے ہوئے منمنایا، تم خود کچھ بنا رہے ہو؟ نوشین جانچتی نظروں سے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ نہیں میں تو نہیں بنا رہا، مگر بنوا اپنی مرضی سے رہا ہوں اور آپ دونوں کی پسند کا، بس اس لیے کہہ رہا ہوں۔ خیر جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ اور تم کہاں جا رہے ہو؟ اب وہ مڑا ہی تھا کہ نوشین نے سوال کیا۔ میں گھر پہ ہی ہوں، مجھے ایک اسائنمنٹ بنانی ہے، وہی بنانے اپنے روم میں جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ آپ لوگ کب تک جاؤ گے؟ ایک قدم دروازے کے اندر اور ایک باہر رکھ کر اس نے پھر سے سوال کیا۔ بس ابھی 10-15 منٹ تک۔ شفیق کے جواب پر وہ واک کرتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جاری ہے۔